बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसके बाद में हुकूमत के अपने इत्तेहादी ही हुकूमत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि समझ से बाहर है, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। उन्होंने हुकूमत को ये तसल्ली भी दी कि हम हुकूमत का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस तरह के फैसले नुकसान पहुंचाते हैं। जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हों, हुकूमत की जानिब से बढ़ा दिया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ये जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के तहफ्फुजात दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये फैसला वक्त की जरूरत था। अवाम को समरात मिलेंगे, वो माजी में भी कहते रहे, अब एक बार फिर से कह रहे हैं। समरात देने के बजाय अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद तो की जा रही है, लेकिन पीटीआई का भी बिल्कुल यही तरीकाकार था अपने दौरे इख्तिदार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर रेवेन्यू को इकट्ठा करना। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को FIA की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। घेरा मजीद तंग किया जा रहा है PTI रहनुमाओं के खिलाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है। श्री मज़ारी साहिबा ने आज ये कहा कि FIA के दायरे इख्तियार में ही ममनुआ फंडिंग की तहकीकात नहीं आती हैं। FIA अपने दायरे इख्तियार से तजावुज कर रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार भी FIA के नोटिस को नजरअंदाज किया तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के शोहदा अल-अज़बिला के खिलाफ जो एक जमात की जानिब से, खास जमात की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रोलिंग की गई, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया और हुकूमत का ये भी कहना है कि चश्म कुशा इंकशाफात जो कारकुनान कर रहे हैं उससे बहुत सारे पोल खुल गए हैं। श्री मज़ारी ने इसका ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गद्दारी के मुकदमात तो उन लोगों के खिलाफ बनने चाहिए जो अब हुकूमत में बैठी क़यादत है, इनके खिलाफ बनने चाहिए, क्योंकि माजी में इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहान के खिलाफ जिस तरह के स्टेटमेंट हुकूमती कायदीन देते नजर आए हैं माजी में, उस तरह की मिसाल नहीं मिलती है। और प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र इसका भी करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से कि वो आसिफ जरदारी को इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ सामने लेकर आए, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी ने तो NA 246 से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पर एतराजात उठा दिए हैं। क्या पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को इंतखाबात में सामने लेकर आएगी इमरान खान के? PTI का चैलेंज कबूल करेगी? इन तमाम तर इशूज को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गयान चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले हुकूमती मौक़िफ़ ले लेते हैं। राना एहसान साहब, एक तो आप लोगों के अपने इत्तेहादी पूछ रहे हैं कि कोई मंतक नहीं थी, समझ से बाहर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना। और भी कल शाम तक हुकूमत की जानिब से ये खबरें चलवाई जाती रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। अचानक से रात गए, अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया, 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया। किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप लोग और किस तरह अपने इत्तेहादियों को मनाएंगे? कितना प्रेशर आ गया अब आप लोगों के ऊपर, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब पर, इत्तेहादियों का भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइस को डिटरमिन करने का एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म में पिछले जो 15 दिन गुजरे हैं उसकी एवरेज एक्सचेंज रेट, प्लाट्स का रेट, उसके ऊपर जो इंसिडेंटल्स पड़ते हैं और जो एक्चुअल कॉस्टिंग होती है, PSO को जो कॉस्ट करता है, उसकी बेसिस के ऊपर ये प्राइस जो है वो डिटरमिन की जाती है। इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है। तो वो जो प्राइस का मैकेनिज्म जो पहले से चलता आ रहा है उसी के मुताबिक जो है ये प्राइस डिटरमिन हुई है। इसमें फैक्टर क्या है कि देखें, डॉलर 240 पे था तो बहुत सारी जो LCs रिटायर हुई वो 240 के ऊपर रिटायर हुई। इसी तरह वो उसका एक इम्पैक्ट आपको नजर आया बेशक। और इसमें एक और जो फैक्टर मैं समझता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं अवाम को भी क्लियर करूं, देखें आज अगर प्राइस कम हो गई है आलमी मंडी में, मिसाल के तौर पे अगर $50 का फी बैरल हो जाए
تو اس $50 کے بیرل کو پاکستان میں پہنچنے تک کا سفر جو ہے وہ چند ہفتوں کا یا ایک آدھے مہینے کا، اور پھر اس کروڈ آئل کو ریفائنریز کے تھرو بن کے پیٹرول سٹیشنز میں پہنچنے کا ایک سفر ہوتا ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہے کہ ایک لیگ کے ساتھ، ایک ڈیلے کے ساتھ جو ہے وہ پرائس کا امپیکٹ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو کیا رانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ڈیٹیلز اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو بھی سنائی؟ کیونکہ خبریں تو یہی ہیں کہ انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ کسی قسم کی تائید نہیں کروں گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ اس ایگزیکٹ میٹنگ میں کیا ہوا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری وہ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچے. اور یہ جو ہے یہ بدقسمتی ہے کہ جو ابھی ایکسچینج ریٹ ایک بڑا ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر گیا، جس کی وجہ سے پیٹرول پرائسز جو ہیں، جس کی جو پرائسنگ کا میکنزم ہے اس سے جو ڈٹرمن ہوئی پرائسز وہ زیادہ ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ضرور آئے گا. جو پیٹرولیم کی قیمتیں انٹرنیشنلی بھی کم ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر روپی کے اندر جو ایکسچینج ریٹ کے اندر بہتری آئی ہے، تو یہ جو ریلیف ہے وہ آنے والے ہفتوں میں یا جو اگلا جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور اس کا امپیکٹ آئے گا اور فردر آئے گا. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج پیٹرول انڈیا میں $305 کا پاکستانی مل رہا ہے، بنگلہ دیش میں $310 کا مل رہا ہے. رانا صاحب یہی بات ہے، جب عمران خان صاحب کرتے تو آپ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ثمرات ملیں گے عوام کو. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خام خیالی ہے، عام آدمی کا خیال یہ حکومت کرے گی. جی، یہ ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے ڈیفالٹ کے اوپر. عمران خان صاحب تقریروں میں بتاتے تھے سری لنکا بننے جا رہا ہے. آج الحمدللہ ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا، اور یہی جو ڈالر کہہ رہے تھے 200-250 کہہ رہے تھے 300 کے اوپر جائے گا، وہ ڈالر آج 210 کے قریب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید اس میں کمی ہوگی. تو بہتری آ رہی ہے. جس گند میں، جس کھائی میں ہمیں پھینکا تھا، جس دلدل میں ہمیں ڈالا تھا، اس سے نکالنے میں عام آدمی کو کب پہنچے گا؟ پہلے دن سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہی اس بیس کو، اس بات کو بنیاد بنا کر تھے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہ عام آدمی کی حکومت ہے. اور جو پرائز کی جو قیمتیں ہیں وہ دگنی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے دور سے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے گیس پرائزز ہو، چاہے بجلی کی قیمتیں ہوں، یا جو عام زرعی اجناس جن کا عوام کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جواد، آج LNG کی قیمت $40 سے اوپر کی مل رہی ہے. ہم لوگ جو ہم نے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے وہ 13% آف برینٹ پہ تھے، $10-12 پہ LNG آ رہی تھی. آج وہ 4 گنا ہو گئی ہے. کوئلہ جو ہے وہ $400 سے اوپر جا چکا ہے. جو آپ کا کروڈ ہے وہ آن ایوریج $100 سے اوپر رہا ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. پھر ہمارے پاس کوئی ریزروز کوئی ایسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم بفر جو ہے وہ اس کو بنا لیں یا ہم لوگ کوئی ان چیزوں کو سہ سکیں. ہمیں کھوکھلا ملک ملا تھا. ہمیں پھر ایک ایسا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ملا جہاں ہمیں IMF کے معاہدے کو بحال کرنا پڑا اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، جہاں PTI لے کے جا رہی تھی. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں، مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے پولیٹیکل کاسٹ پہ، لیکن یہ ملک کو بچانے کے لیے بڑے ضروری تھے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. بسرا صاحب، رانا صاحب کا اگر موقف دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیں وجہ جن کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اس کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے اور اب تک کر رہے ہیں. جواد کمال، بس یہ ان کی سنتے جائیں کتنا انہوں نے مشکل ٹاسک لیا، ہمیں ہٹایا کہ ملک تو کھائی میں جا رہا ہے، اور آتے ہی انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، اور ہمارا گند صاف کرنے کے لیے انہوں نے اس سے ڈبل ٹرپل گند ڈال دیا. آپ اندازہ کریں، وہ پیٹرول بم ہو، وہ بجلی کا بم ہو، وہ مہنگائی بم ہو، بے روزگاری بم ہو، ان کو آتی ہیں باتیں. انہوں نے پنجابی کے اندر نکلتے نے بکھیاں جو ہاتھ سے. تو بات صرف اتنی ہے کہ جنہ دے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. اور آج یہ 13 پارٹیاں آج اکٹھی ہو کے انہوں نے پھر 3 مہینے پہلے لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف. ہم آئیں گے یا مہنگائی ختم ہو جائے گی. اور آج کیا کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں پیٹرول سستا مل رہا ہے. اگر سستا نہیں مل رہا تو مجھے بتا دیں کہ ابھی انڈیا میں سستا ہوا، ابھی لندن میں سستا ہوا، بنگلہ دیش میں سستا ہوا، اور ہمارا ریٹ بڑھا دیا گیا کیونکہ انٹرنیشنل ریٹس کم ہو رہے ہیں. تو ان سے یہ پوچھ لیں کہ رشیا سے جنہوں نے یہ رجیم چینج جب کی تھی اپنے امریکہ صاحب بہادر کے ساتھ مل کر، کیا رشیا سے آج پیٹرول انڈیا نہیں لے رہا؟ کیا ان سے سری لنکا نہیں لے رہا؟ کیا ان سے بنگلہ دیش نہیں لے رہا؟ لیکن ان کی کیا مجال
कि ये बादशाह सलामत के सामने जुबान भी निकाले। तो सो जवाब, इस वक्त लोग बहुत परेशानी में हैं। इनको कह रहे हैं जी वो देखें डॉलर नीचे आ गया। ओ भाई डॉलर नीचे आ गया तो मुझे बताओ क्या कमाल कर दिया। 180 पे छोड़ के गए थे, आपने ना सिर्फ मार्केट क्रैश कर दी, आपने यहां पर आज खाने पीने की चीजें, अगर डॉलर कम हो रहा है तो भाई मुझे बताओ ना, वो कहते ने भुखा की मांगता है 2 रोटियां। आज गरीब आदमी के घर 2 वक्त की रोटी नहीं है। पूछे जाके दिहाड़ीदार से, पूछे मजदूर से, पूछे आप सरकारी मुलाजम से, हालत ये है। जवाब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो इसी तरीका कार के तहत रेवेन्यू इकट्ठा कर रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत की जवाद कमाल, जवाद कमाल। अभी राणा साहब ने कहा कि जब ये थे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी थी। ओ भाई ऐसे बात कर रहे थे जैसे इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर रहा था, स्विट्जरलैंड में कर रहा था। अभी कंपैरिजन कर रहे थे। और मेरे भाई इमरान खान, जब हम 3 महीने पे, अल्लाह का वास्ता है, मैं पूरी कौम की जानब से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को मिन्नत करता हूं कि यार हमें वो 3 महीने वाला पाकिस्तान वापस कर दें। हमें वो पाकिस्तान वापस कर दें जिसकी जीडीपी 6% थी, जिसकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हो रही थी। अब मैं तो, मेरे भाई तो माशाल्लाह मेरे छोटे भाई भी हैं और जबरदस्त इनको जिम्मेदारी भी मिल गई है, इकोनॉमी आती है, मुझे तो आती नहीं है, मैं तो पेंडू बंदा हूं। मुझे तो ये बता दो कि मेरे लोगों की भूख किस तरह खत्म होगी। आप लोग आज अमीर से अमीरतर हो रहे हैं और 11 पार्टियां अगर क्या कहती हैं, इमरान खान ने बेड़ा चूंकि गर्क कर दिया था। तो भाई आप क्या ले, इतना आपने तगोदो की, इतने आपने डॉलर बांटे, इतना आपने अमेरिका की गुलामी की, जाके इमरान खान को हुकूमत से दूर किया, क्या जरूरत थी? जाते जाके इलेक्शन करवाते। नहीं, आप पता क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, वो मुश्किल फैसले ले रहे हैं, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का तब जनाजा निकाल दिया। आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं हो रहे। मैं जवाद कमाल आपको बता दूं, हालत यह है, इनका एक वजीर कुछ बात करता है। अभी वो ट्वीट किया, बात कर रहे थे कि बड़ा गुस्सा किया, बल्कि आपको नहीं पता ना मीटिंग छुड़ी, बल्कि मियां साहब ने और मरियम बीबी ने ब्लॉक कर दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब को व्हाट्सएप पे कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या यार ये टोपी ड्रामे हैं। अभी पीपल्स पार्टी के मैं लीडर की बात सुन रहा था, जरदारी साहब ने बड़ा गुस्सा किया है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जवाब माल सुन लो, ये सब एक हैं। इनका मकसद वही था, अपने केसेस खत्म करना, एनआरओ लेना और अमेरिका की जो जो उनका एजेंडा है उसको आगे लेकर बढ़ना। अभी आप देखें कि क्या क्या होता है आपके साथ। एक ही हल है पाकिस्तान को अगर बचाना है, जवाब इंतखाबात, वो है आप फेयर एंड फ्री इंतखाबात करवा दें, दैट्स ऑल। ठीक। गयान चंद साहब, काफी ज्यादा एतराज आपकी जमात की जानिब से सामने आया, जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हुकूमत की जानिब से। ये बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाएगी या फिर मामलात सेटल हो जाएंगे हुकूमत से? सब उसे तनख्वाह पे काम करेंगे। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन हालात में पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने फैसला किया कि इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए, वो हालात कुछ ऐसे थे जो श्रीलंका के हालात की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो उसके बचाने के लिए आना पड़ा। ये जो 1-2 टर्म्स है ना कि भाई बेड़ा गर्क कर दिया, फिर हमने मनी ट्रेल के हमें मिला और उसके बाद यू टर्न्स के, ये हमारे पीटीआई के दोस्तों के किए हुए हैं और उन्होंने कभी सच नहीं बोला है। हमेशा आप देख लें ना, जब कंटेनर वाली स्पीचेस देख लें, फिर गवर्नमेंट वाली स्पीचेस देख लें, गवर्नमेंट से बाहर है कहीं ना हमने कौन सी खिदमत की है। मार्च किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं कहता हूं कि पेट्रोल दावे किए थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के, मगर वो किधर गई? महंगाई मार्च के दौरान की गई तकरीरें, महंगाई मार्च के दौरान की गई बातें, सब कुछ उसके उलट हो रहा है। देखिए, मैं इससे एग्री करता हूं कि इन हालात में पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं वो मेरी समझ में तो यकीनन नहीं आ रही है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं भी नहीं, लेकिन मियां साहब की समझ में भी नहीं आ रही है, जरदारी साहब की भी समझ में नहीं आ रही है कि कौन से हालात हुए। हाँ, एक चीज है, जब आला क़यादत को ही नहीं मालूम तो फैसले कौन कर रहा है? एक पॉइंट है कि जो मुआहदा आईएमएफ से हमारे पीजीआई वाले करके गए थे, जो लोकल थे, इंपोर्टेड नहीं थे, जिनकी वजारतें अलग की पूरी कैबिनेट इंपोर्टेड लोगों पे थी, लेकिन वो जो फैसला करके थे उसको इंप्लीमेंट करना है। इसके सिवा मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रहा। डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बढ़ाया गया है।
تو میں الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، لیکن وہ آئی ایم ایف جو ہے نا، جو ان کا بھی باس تھا اور ہمارا بھی باس ہے، اور ان کا کیا دھرا ہے جس کے لیے قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. باقی تو چیزیں آپ ان کو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ان کو یاد آ گیا ہے کہ بھائی لوگوں کے بھوک یاد آ گئی ہے. ایک ون لائنر آنسر لے کے واپس آؤ اپنا، آپ اجازت دیں. بسرا صاحب آئی ایم ایف آپ کے باس تھے، گیان چند صاحب کہہ رہے. جواد کمال، ظاہر ہے جو امریکہ کی غلامی کریں گے ان کے منہ سے تو باس نکلے گا. ان سے اتنا آپ کے باس تھے سر گیان چند صاحب. جواب سن لیں، جن کا باس ہے ان کے منہ سے نکل رہا ہے نا یہ لفظ. ہمارے باس یہ ہوتے تو آج ہم بھی. آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک منٹ جواب. اگر ہمارے باسز ہوتے تو آج ہم بھی ان کی طرح غلامی کر رہے تھے ان ممالک کی. ہم کہتے ہیں مائی باپ آپ کا جو حکومت امیر ہوگی. بات چل رہی ہے رانا صاحب. جواد کمال آپ اتنا پوچھ لیں دونوں بھائیوں سے، پوری 11 پارٹیوں جتنا پوچھ لیں، وہ جس آئی ایم ایف کا معاہدے کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک سائن نہیں ہوا، جو ہم سائن کر کے گئے تو ہمیں دکھا تو دیں. انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، میں اس نقطے سے آپ نے انکار کیا. رانا صاحب آپ بھی بہت سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کو، جیسے گیان چند صاحب نے کہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کھائی کے اندر یہ ملک تھا اور کوئی آپشن نہیں تھی. دیکھیں راجا پکسا نے سری لنکا میں کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور پھر سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا. دیکھیں بنگلہ دیش کے پاس پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ لوگ تانا دیتے تھے نا کہ پی ٹی آئی ایم ایف حکومت ہے. نہیں بالکل. اب کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم صحیح کہتے تھے کہ انہوں نے جو ڈیل کی وہ مس مینج کی. 4 وزیر ان کے چینج ہوئے جو وزیر خزانہ تھے، درمیانے نیگوسیشن چینج ہوئے، وہ سارا معاملہ مس مینج ہوا. پھر ملک کو اس دھانے پہ چھوڑ دیا جہاں آپ کے پاس کہیں آگے جانے کی آپشن نہیں تھی. کہہ رہے ہیں ہمارے باس. دونوں بھائیوں کو چیلنج ہے، وہ معاہدہ دکھا دیں جو ہم آئی ایم ایف سے کر کے بھائی. وہ معاہدہ میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ ٹیبل پہ وہ آیا، میڈیا پہ آ چکا ہے. بھائی یہ کون سی یہ بچکانہ بات کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں. رانا صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف. میں ایکچولی ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا واپس. گیان چند صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کا جواب کاٹ کے میں دوسری طرف گیا. بسرا صاحب نے تو بالکل واضح کر دیا کہ کوئی باس نہیں ہے آئی ایم ایف ہمارا. اب آپ کنٹینیو کیجئے. آپ لوگ باس مان رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات. نہیں ماننا تو ان کا تو ہے کہ مانیں گے نہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا گزارا آئی ایم ایف کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ان کے ساتھ معاہدہ بھی کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف. تو دیکھو اس ٹائم پہ ان کو یہ حالات نہیں تھے جب یہ معاہدہ کر رہے تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے. لیکن جن کنڈیشنز میں انہوں نے ڈیسیژن کیا، ڈیسیژن میکنگ میں جو ڈیلیز ہوئے، اس کی وجہ سے شرائط سے مشکل ہوتے گئے. اور کوئی بھی ٹائم نہیں. وہ 200 کہاں ہیں ان کے ایکسپرٹس جو فنانس کو سنبھالنے کے لیے آئے تھے. پاکستان کی اکانومی پہ جو بھی کرتا ہے، کسی نے آج تک کسی تجزیہ نگار نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کو اٹھایا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا میں اٹھا دوں گا. اٹھا تو یہ کہاں، یہ تو جو بیڑا غرق کا ان کو کرتا نا، وہ بیڑا غرق کیا اس ملک کی اکانومی کا. ہاں یہ اگر یہ ہماری جو جوائنٹ گورنمنٹ نہ آتی تو سری لنکا ہم بن چکے ہوتے. اس سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بجٹ اچھا آئے گا. یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے میں آئے گا. جیسے ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ایسے ہی باقی چیزیں سیٹل ہونا شروع ہوں گی. اگر یہ عمران خان خاموش کر کے بیٹھ جائے، ویسے تو خاموش ہو بھی چکے ہیں. جواد ہمیں حقائق کے اوپر دیکھیں بات کرنی ہے. حقائق کیا ہیں کہ پچھلی حکومت نے 20,000 ارب کے قرضے اضافی لیے. حقائق یہ ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو کہ پاور سیکٹر کا ہے وہاں کوئی ریفارمز نہیں کی. وہاں سرکولر ڈیٹ کو یہ 2500 ارب پہ لے گئے. جو ایس این جی پی ایل ہے جہاں کوئی خسارہ نہیں ہوتا تھا ادھر 1400 ارب کا خسارہ چھوڑ گئے. یہ ملک کو دیوالیہ کر کے گئے ہیں. 3.5 سالوں میں انہوں نے 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے ہیں. انہوں نے 8 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اتنی مس گورننس مس مینجمنٹ ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے خراب کیا ہے. اس کی اچھی ڈیل نہیں کی. جس دہانے پہ آپ کھڑے ہیں آپ کے پاس آج آپشنز نہیں تھی. آپ نے صحیح فیصلے کر کے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. آج یہ اسی اپنے ہی گند پہ یہ ناچ رہے ہیں کہ دیکھو پیٹرول پمپ آ گیا. یہ ناچ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی کر گئی. یہ تو خود ذمہ دار ہیں. یہ گلٹی ہیں. یہ ساری کام جہاں جس دہانے پہ کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب ہم ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اب یہ اپنا انتشار کا جو ایجنڈا ہے
وہ پورے ملک میں پھیلانے جا رہے ہیں, جو کہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. آج آفر کی گئی آپ کو, وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں بیٹھے ملک کے مفاد کے لیے, ملک کے ترقی کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, سب چیزوں پہ نہیں تو چند چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ہم نہیں بیٹھ سکتے. تب بھی ہم نے آفر کی تھی جب ہم اپوزیشن لیڈر تھے. باقاعدہ بھیجیں نا دعوت نامہ. سر میں اب ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کروں گا, بریک پر جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گرد گھیرا ایف آئی اے کی جانب سے مزید تنگ کیا جا رہا ہے. ممنوع فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی رہنما ایف آئی اے میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو شوکاز نوٹس معطل کرنے کی درخواست تھی, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کیا گیا اور لارجر بینچ بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کا ایف آئی اے کے جو نوٹس ہے اس پر یہ موقف آ رہا ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں کہ ایف آئی اے اپنے دائرہ اختیار سے چیلنج کر رہا ہے. یہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں معاملہ نہیں آتا. شوکت بسرا صاحب, نوٹس پہنچ گئے ایک بار پھر سے ایف آئی اے کے. پہلے تو آپ لوگ نوٹس کو کسی خاطر میں نہیں لے کر آئے, اب جو نوٹس گئے ہیں اس میں پی ٹی آئی طلب ہوگی, پی ٹی آئی پہنچے گی وہاں پر یا نہیں پہنچے گی؟ خیبر پختونخوا کے جواد کمال ایک فکرہ کہہ کے, آپ کے اگر دفتر میں کوئی لڑکا جو آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے جو پی این ہے, اس سے ذرا اگر آپ بجلی کا بل کوئی نکلوا لیں, میرے پاس موجود ہے ایک بل ہے میرے پاس 32 یونٹ کا, اور اس کا بل کتنا ہے 8,026 روپے. ایک منٹ, ایک صبر کر, میں بات پوری کرنے دیں. ایک بل ہے میرے پاس, بات تو سننے دیں یار. ایک بل ہے میرے پاس 64 یونٹ کا, اس کا بل ہے 9,883 روپے. یہ ہے آپ کی تجربہ کار ٹیم. اب آتا ہوں, اب آتے ہیں بات مکمل کرنے, اب آتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں جواد, جب آپ مقابلہ نہیں کر سکی ساری جماعتیں, سب اکٹھے ہو کے تمام طرح کی سازشیں کر لیں, انہوں کو اصل میں جو جہاں سے ان کے لیے یہ جو پلان بنا ہے نا, اب میں اس کے اوپر کھل کر آتا ہوں. اصل میں جب ضمنی الیکشن ہوا, انہوں نے ہر حربہ پہلے استعمال کر لیا غیر قانونی طور پہ حکومت کو قائم رکھنے کا. جب نہیں رہ سکی, پبلک میں گئے, تو پنجاب جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر یہ آپ ان کا جو رزلٹ تھا, اندازہ کریں حکومتیں ان کی, وسائل ان کے, دھاندلی ان کی, ایس ایچ او ان کا, کمشنر ان کا, پوری ہیرارکی, لوگوں نے جا کر بتا دیا کہ عوام صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور کتنی جماعتیں, جتنا یہ بھان منی کا کنبہ کٹا ہوا ہے, ان کے خلاف عمران ورسز آل. اچھا, اس کے بعد ان کی کامپیں ٹانگنی شروع ہو گئی, ہاتھ پاؤں پھول گئے. اب یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان خود اس کے متعلق کہہ چکے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی لاہور کا جلسہ ہوا ہے, میں پوری پارٹیوں کو چیلنج دیتا ہوں, ہم تو ایک پارٹی ہے نا, لاہور ان کا بیس ہے, ہمیں یہ جلسہ کر کے دکھا دیں گے ساری پارٹیاں جو عمران خان نے کیا. 15,000 لوگ اکٹھے نہیں کیا آپ لوگوں نے. سنیں جواد کمار, آگے بات کرتا ہوں. اب یہ پورا ڈیزائن ہے, پورا پلان ہے. پلان یہ ہے کہ اب عمران خان قابو کیویں آوے. عوام تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا بات تو سن لیں, یہ جو باتیں پہلے ہم نے انٹرو میں ہاف میں کی ہیں, جو انہوں نے عوام کے لیے زمین تنگ کر دی ہے, جو غریبوں کی انہوں نے بد دعائیں لی ہیں, اس کے بعد اب ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا یہ تو گھیرا پی ٹی آئی کے خلاف بھی تنگ کیا, اس کا جواب دیں بسرا صاحب. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جو گھیرا تنگ حکومت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کیا, ایف آئی اے کے نوٹس مسلسل پہنچ رہے ہیں, آپ لوگ پیش نہیں ہو رہے. جواب سنیں, یہ نام نوٹسوں سے گھبرانے والے ہیں, نہ ہمارا لیڈر کہیں جانے والا ہے, نہ ہمارے لیڈر پارٹی کے لوگ جانے والے. یہ پورا زور لگائیں. آج 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے توشہ خانہ, پتہ نہیں گھڑی, آپ کے آڈیو ویڈیو, جب کچھ نہیں ملا آج آگے ہیں ٹیکنیکلٹیز پہ. آئے میدان میں, انشاءاللہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ عوام ہمارا ساتھ تو گیا. سر ممنوع فنڈنگ میں اکاؤنٹس مل گئے, توشہ خانہ کے کچھ ریکارڈ ان کے پاس آ گئے. جواد کمال, اور کیا چاہیے؟ جواد کمال سنیں نا, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر واحد جماعت ہے جس نے اپنا ہر چیز پیش کی. یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا, یہ تو یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی ہیں, یہ الیکشن کمیشن ان کا الائی ہے, ان کا اتحادی ہے.
یہ فیصلہ لکھ کے دیتے ہیں, وہ اناؤنس کرتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کو کہا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ان کے بھی کیسز لائیں؟ اب یہ بارگیننگ چپ کے طور پر یہ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ان کا پورا پلان ہے خان صاحب کو -1 کرنے کا, لیکن آپ نے -1 سنیں جواد صاحب مجھے بات بہت سن لیا, آپ اپنی ٹرن کون سن لیا؟ آپ آپ کا ٹرن نہیں تھا, آپ نے زبردستی گھسے, کیجیے گا نا. آپ زبردستی اچھا, گھسے. بھٹو صاحب کو ہینگ کیا, کیا نتیجہ ملا؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ عمران خان بھٹو نہیں ہے. آج عمران خان کوئی زمانہ تھا. عمران خان ایک بات کر رہا ہوں نا, امریکہ سے بھی جواد آگے بھائی, ہوئے, ادھر بھی انہوں نے جو گل کھلائے وہ سب کو پتا ہے. کوئی زمانہ تھا بھٹو اینٹی بھٹو سیاست. میں آتا ہوں گیان چند صاحب آپ کی طرف ذرا. آج ہے عمران اینٹی عمران, تو سو مسائل اس لیے ہیں سارے کے سارے. لاڈلا ورسز ادر سے, لاڈلا ورسز ادر, لاڈلا ہوا تو پی ٹی آئی والے, گیان چند صاحب, خود پی ٹی آئی والوں نے ان کو بھگایا ہے. گیان چند صاحب, بسرا صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی بڑی جماعت کے لیڈر کو -1 کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگا, کیونکہ ایف آئی اے کے نوٹسز کو تو بالکل ہی خاطر میں نہیں لا رہی ہے پی ٹی اے. پہلے بھی نہیں پہنچے, ابھی بھی یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے ایف آئی اے کے نوٹس کے باوجود نہیں پہنچیں گے. کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت یہ نہیں ہے, اس کو شو کیا گیا تھا. ایک بات یہ کلیئر ہونی چاہیے, اگر یہ سب سے بڑی جماعت ہوتی تو اس طرح سے نیشنل اسمبلی سے وہ رسوا ہو کر نہیں نکلتی. نمبر دوسری بات ہے کہ حکومت نے اب تک ان کے خلاف کچھ کیا نہیں ہے. ہم کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے دھرنا دینے کر ڈی چوک پہ آئے تھے صبح 6 بجے. ویسے تو شاید عمران خان اٹھتے نہیں ہیں, اس دن صبح 6 بجے پتلی گلی اس نے پکڑی اور بھاگ چکے تھے. اب لانگ مارچ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صبح شام لانگ مارچ تھا. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ہر بات کر رہے ہیں الیکشن کرو؟ الیکشن تو ہونے ہیں اگلے سال. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بڑی احتجاجی اسپیل کا راول پنڈی, اس کے بعد میں کراچی آ رہے ہیں سر آپ لوگ. موسٹ ویلکم, ہم اس کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں. سیاست کرنے کا ان کو حق ہے, لیکن پہلے وہ منی ٹریل دے دیں. یہ ان کا ٹرم دیا ہوا نا, منی ٹریل دے دیں. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس نے فیصلہ کیا. یہ کس کو مانتے ہیں؟ اگر چیف جسٹس ان کے حق میں فیصلہ نہ دے تو ان کو قبول نہیں ہے, الیکشن کمیشن ان کو قبول نہیں ہے, اور ہمارے آرمی کے ادارے بھی اگر ان کے فیور نہ کریں, وہ اگر نیوٹرل ہو جائیں تو قبول نہیں ہے. نیوٹرل جانور ہوتا ہے, عمران خان کا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ جو کسی ٹائم پہ کہتا تھا نا کہ امپائر کا, تو ان کا امپائر اپنی چوائس کا ہونا چاہیے. تو عمران خان کو قبول ہے. جو یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا, کوئی پارٹی کر لے تو کر لے, یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. عمران خان اپنی پارٹی سے ہی ہار چکا ہے, باقی کیا کرے گا؟ پنجاب کی جیت کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں تو بری طرح سے نہیں کہ تو بھی 20 میں سے 5 سیٹیں ہاری ہیں نا. تو ایک کمال کی بات ہے جو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ہے, وہ بڑی نچائی سے جھوٹ بول سکتے ہیں. اپنی شکست میں پنجاب میں سیلیبریٹ کیا, 5 سیٹیں ہار گئے. ادھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ سیلیبریٹ کیا, اس کے خلاف کورٹ میں کھڑے, لیکن سیلیبریٹ کیا کہ ہمارے حق میں آ گیا, ہمارے حق میں. اب جو ایف آئی اے انویسٹیگیشن ہے یہ قبول نہیں ہے. اگر باقی پارٹیوں کے خلاف کیسز بنے تو وہ چور ہیں. اگر عمران خان کا کوئی گوگی نکل آئے, کوئی بلین ٹری نکل آئے, وہ چوری نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس طرح سے آپ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. کوئی بھی لاڈلا بن کر بیٹھ جائے گا, اس طرح کا کوئی کرکٹر اگر ملک کا وزیر اعظم بن کر بیٹھ جائے گا اور لاڈلا ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا. اس ملک کے لیے اسٹیٹمنٹس کی ضرورت ہے, جو بدقسمتی سے عمران خان نہیں ہے. رانا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایف آئی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں. ایف آئی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اور دوسرا, اگر ایف آئی اے کے نوٹس کے باوجود اب بھی پی ٹی آئی کے رہنما ممنوع فنڈنگ کیس میں نہیں پہنچتے, پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں, ایف آئی اے کے دائرہ کار میں بالکل ممنوع فنڈنگ اگر کوئی فارنرز کر رہے ہیں اور فارن کمپنیز کر رہے ہیں اور اس میں خرد برد اگر ہو رہی ہے تو وہ ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں,
یہ تو ایک چند تھوڑے سے سالوں کی ECP کی رپورٹ ہے اور جو فیصلہ ہے، لیکن بہت سارے سال اس میں مسنگ ہیں، اور اگر یہاں کوئی ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ قانون توڑا جا رہا ہے تو اس کی بالکل ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرے. 2008 سے 2013 تک کا ہے سر. دیکھیں بالکل 8 سے 13 ہے نا، تو باقی اتنے سال ہیں، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر ہو رہی ہے. ان کو کیوں ڈر لگا ہوا ہے؟ یہ جواب دیں. اگر یہ بے گناہ ہے تو وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ان کا خوف ہے جو ان کو چھپا رہا ہے. کریں گے اس حوالے سے دیکھیں ایک اور جواب اس میں جو پوائنٹ ہے نا، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے یا -1 فارمولا ہے. کیا عمران خان جو ہے قانون سے بالاتر ہے؟ کیا اگر وہ فورن فنڈنگ لے کے قانون توڑتا ہے، وہ فورن کمپنی سے فنڈنگ لے کے قانون توڑتا ہے، وہ مس ڈیکلیریشن کرتا ہے، جعلی ایفیڈیوٹ جمع کراتا ہے، وہ توشہ خانہ کی انکم کو ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ علیحدہ کیس ہے کہ وہاں سے انکم بنائی اور کس طریقے سے الیگیلٹیز کی، اور وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، تو کیا اس پہ قانون کا جو ہے وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا قانون کے مطابق سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ اللاجیکل ہے بات کہ -1 یا اس کو جو ہے وہ نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ نکلتا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسی طرح کی چیزوں پہ اپنے فیصلے کیے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے ملک کہ کسی ایک وزیر اعظم کو آپ اسی چیز کے اوپر فارغ کر دیں اور دوسرے کو آپ استثنا دے دیں. یہ کیا فرشتہ صفت ہے؟ یہ کوئی خاص آدمی ہے؟ اگر اس نے پاکستان کے قانون توڑے ہیں تو اس کو بھی اسی کے مطابق سزا ملنی چاہیے جس طرح پہلے ملی ہے. اس سے زیادہ اور کوئی بات کر رہے نہیں تھے کہ وفاقی حکومت بھی کوئی ریفرنس لے کر جا رہی ہے. ریفرنس بھی اب تک دائر نہیں ہوا، صرف زبانی کلامی ہو رہا ہے، اور یہ جو صرف FIA کے ذریعے نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر جعلی ہیروئن کا کیس نہیں بنانا کہ ہم اس کو جیل میں ڈال دیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم 2 سال جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں اور ریفرنس تک نہ دائر کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ابھی ان کا جو 650 کنال جو ان کو منی لانڈرنگ کو بچانے میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی جو ان کو تحفے میں ملا، ان کی اہلیہ کو، عمران خان کو اور فرح گوگی کو، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب کیس بنے گا تو ان کی جان نہیں چھٹے گی. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند نہیں کر رہے بغیر ریفرنس دائر کیے ہوئے، بغیر کوئی کیس بنائے یا یرغمال بنا کے ایک نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر رہے. جینون کیسز بن رہے ہیں، جینون کاروائی ہو رہی ہے، قانون کے مطابق ہو رہی ہے، کوئی لیگیلٹی نہیں ہو رہی، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہو رہی. یہ فرق ہے PTI میں اور اس کولیشن حکومت میں کہ یہ کسی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں کر رہا، قانون کے مطابق ساری کاروائی ہو رہی ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. PTI کا یہ موقف سامنے آیا ہے جو غداری کے مقدمات PTI کے لوگوں کے خلاف بن رہے ہیں. PTI کہہ رہی ہے حکومت میں بیٹھے سیاسی جماعتوں کے قائدین کے خلاف غداری کے مقدمات بننے چاہیے. اور پروگرام کے آخر میں بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف نے آصف زرداری صاحب کے لیے دیا ہے. کیا آصف زرداری وہ چیلنج قبول کریں گے؟ اس پر بات ایک بریک کے بعد ہو. ویلکم بیک. حکومت کا موقف ہے کہ ایک جماعت کے کارکنان نے سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے شہدائے لسبیلا کے خلاف سوچی سمجھی کیمپین چلائے، گھناؤنی سازش کی، اور اس حوالے سے جو پارٹی کا جو پول تھا وہ بھی کھول کے رکھ دیا کارکنان کی جانب سے. اس پر PTI نے یہ موقف دیا ہے کہ جو غداری کے مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کے سیاسی قائدین کے خلاف. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا غداری کے مقدمات ان کے خلاف بننے چاہیے. ریکارڈ پر ہے کس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ شیریں مزاری صاحبہ کے اس بیان پر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غداری کے مقدمات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بننے چاہیے؟ دیکھیں وہ اپنی جب حکومت میں تھے یہ لوگ انہوں نے بنائے ہیں وہ مقدمے اور وہ خارج بھی ہو گئے، لیکن یہاں غداری کے مقدمے جی بالکل بنے ہیں. سر غداری کا مقدمہ نہیں بنا. جاوید لطیف صاحب کے اوپر بنا، وہ کشمیر کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت ان کے اوپر غداری کا پرچہ کٹا، لیکن وہ پھر ختم ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا یہ کیا ہے PTI نے. لیکن ہم لوگ دیکھیں یہاں ایک فورن فنڈنگ کا ایلیمنٹ ہے، دوسرا سوشل میڈیا کے اندر بے انتہاشا پیسہ خرچ کر کے ایک ایجنڈے کے طریقے سے یہ چلاتے ہیں سوشل میڈیا کی کیمپین. اور انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف یہ جو کیمپین چلائیے، حقائق آ گئے ہیں، لوگوں نے معافیاں مانگی ہے TV پہ آ کے اور نام لیے کہ کہاں سے ان کو ہدایات ملتی ہیں. تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جب اگر
اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو ان کے اوپر بھی کیس بنے گا. کوئی بھی اگر آدمی پاکستان کے اداروں کے اندر میوٹنی کی بات کرے, لسپیلا جیسے سانحے کے اوپر گندی سیاست کرے, تو اس کا حساب ضرور لینا چاہیے, چاہے وہ ہماری جماعت سے ہو, چاہے پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو. لیکن اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے اوپر سیاست کی جائے, ان کے اوپر گندی تقسیم کی ایک کمپین چلائی جائے. تو اس پہ ضرور تحقیق ہونی چاہیے. بسرا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی ہے, یہ پی ایم ایل این کا موقف سامنے آیا. اب آپ بتائیے, جس طرح ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گندی سیاست ہے وہ پی ٹی آئی کرتی نظر آ رہی ہے, اور کارکنان جس طریقے سے سامنے آ بھی رہے ہیں, جس طریقے سے وہ معافیا بھی مانگ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ غداری کے مقدمات بنیں گے اداروں کے خلاف, جو ہردہ سرائی کیس کا جواب دینا پڑے گا. جواد کمال, پاکستان کی فوج اور تحریک انصاف واحد دو فورسز ہیں آپ کے پاس جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں, اور ہماری پاک فوج ہمیں فخر ہے, ہمیں ان شہیدوں پہ فخر ہے. بالکل یہ پراپیگنڈا ہے, اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایون تو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شاید تحریک انصاف کے اور عمران خان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پاک فوج کی ضرورت ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تابع فوج اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے, چونکہ یہ کون لوگ ہیں, اگر تو آپ نے غداری کے مقدمے درج کرنے ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر شہباز گل کا ایک فکرہ ضرور قابل اعتراض ہوگا, لیکن یہاں پر تو جواد کمال, شہباز گل صاحب کے بیان سے بالکل پی ٹی آئی نے اب تک الگ نہیں کیا تھا. نو پوری پی ٹی آئی کل ایک انٹرویو میں ذکر کیا پوری پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان سے سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں جواد کمال, اگر یہی کرائیٹیریا ہے آج سے 3 مہینے پہلے, تو آپ نے وہ سنا ہے شہباز گل صاحب نے کیا میں کہا؟ سارا سنا ہے, میں نے سارا سنا ہے. آپ میری بات مکمل کر لوں, میں صرف آپ کو فیور کر رہے ہیں. اگر آپ ایک کام کریں نا, آپ کے پاس میں کہتے ہیں میں بھیج دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر شہباز گل کی سٹیٹمنٹ بھی چلا دیں, اور جن کے میں نام لینے لگا ہوں آپ سٹیٹمنٹ نکال لیں, میاں نواز شریف صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کی, تمام, میں بھی نام نہیں لیتا, سب کی باقاعدہ نام لے کے, ہمارے سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے, ہماری آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, ان کے سٹنگ چیف کے نام لے کے, اور کس طرح کی باتیں کی گئی. اگر آپ ڈاکٹر شہباز گل کی سٹیٹمنٹ سے ان کا موازنہ کریں گے, وہ تو سٹیٹمنٹ آپ کو لگے گی کہ نہیں کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ہے, جو باتیں انہوں نے کی ہیں. تو پھر بھائی ایسے کریں, اگر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں تو پھر پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, قانون میرے لیے اور ہے, آپ کے لیے اور ہے, دوسرے کے لیے اور ہے. یہی بدقسمتی ہے, یہی بدقسمتی ہے. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو زیادہ بانٹتی رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ. میں نہیں, دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں جواد کمال, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, سخت مذمت کرتا ہوں اگر کسی نے کوئی ٹویٹ کیا ہے. ہمیں پاک فوج پہ فخر ہے, اگر, اور یہ پاک فوج ہی ہے ہماری, ہمارے شہیدوں نے قربانیاں دے کر ان لوگوں کو جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو عراق بنانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو شام بنانا چاہتے ہیں, وہاں پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اس لیے کوئی بھی بات کرے نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دی, اب اصل میں یہ وہی جماعت ہے جو میں پھر کہتا ہوں, یہ پورا ٹولہ جو ہے جو اکٹھا ملا ہوا ہے, 4 مہینے تک ان کی یہی باتیں تھیں, ووٹ کو عزت دو, اور یہاں پر جناب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور پتہ نہیں, میں آپ سٹیٹمنٹ, میں تو بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ آنی نہیں چاہیے تھی. جواد کمال, آج بھی ہمیں سیاست, پاکستان کے تمام ادارے جتنے بھی ہیں, آئین لکھا ہوا ہے, تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر رہیں, ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. آج پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان آج تک تمام ادارے اوپر جانے کی بجائے تنزلی کا شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کے اداروں کے اندر مداخلت کرتے ہیں. آج میڈیا ایک بہت اہم پلر ہے, آپ دیکھ لیں, آپ اٹھا کے کوئی چینل دیکھ لیں, عام آدمی بھی کہہ دے گا کہ یہ فلاں چینل فلاں کی لائن ٹو کر رہا ہے, فلاں صحافی فلاں کی ٹو کر رہا ہے. اس طرح ہم آپس میں سیاستدان ہیں, ہمیں آپس میں ذاتی گفتگو کرنے کی بجائے اداروں کے خلاف, اور میں پھر کہہ رہا ہوں پاک فوج تو خاص طور پہ ان کے خلاف تو بات کرنا بالکل ہی غلط ہے, نہیں کسی کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. گیان چند صاحب,
اب بسرا صاحب نے بھی کہا, پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو غداری کے مقدمات ہیں, ابھی انہوں نے آصف زرداری صاحب کا ذکر بھی کیا کہ ان کے بیانات کو نکالے سامنے رکھیں, جس طرح وہ باتیں کرتے رہے ہیں اداروں کے سربراہان کے خلاف, ان کے خلاف کیسز ہونا چاہیے. دوسرا ایک اور رپلائی کیجیے گا مختصر, آصف زرداری صاحب کو بڑا چیلنج کیا پی ٹی آئی نے کراچی میں ضمنی انتخاب لڑنے کا عمران خان صاحب کی ٹکر پہ, تیار ہیں آپ لوگ؟ ان کو کہیں کہ 9 حلقوں میں سارے پارٹی کو لیڈر ہیں, خان کے خلاف الیکشن لڑے, چیلنج ہے. خان آ جائے یا کوئی بھی آ جائے, لیکن وہ اگر لاڈلا نہیں ہے تو اس کو ہم ہرا کے دکھائیں گے. بات یہ ہے کہ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی 9 کے 9 حلقے ہارے گی. آپ کریں نا, کیونکہ یہ جتوائے گئے تھے, کراچی میں نے ہمارے کارکن خان کو ہرائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, خان کی وہ حیثیت نہیں بچی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے لیڈران لڑے. چلے, بات یہ ہے کہ غداری کے جو, میرا خیال ہے کہ یہ غداری کا سلسلہ سرٹیفکیٹ دینے کا بہت پرانا ہے. فاطمہ جناح کو بھی ملا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار کیا گیا. ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگ جو پاکستان بنانے والے تھے, وہ بعد میں اگر کوئی نیشنلسٹ بن گیا, کسی نے کوئی ہمارے کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر دی, غداری کے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن اداروں کے خلاف بات کرنا بھی بند ہونا چاہیے, اور اداروں کو کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرنا چاہیے, وہ بھی انٹرفیئر نہ کریں. پیپلز پارٹی نے جب بھی بات کی ہے تو ڈکٹیٹرشپ کے بات کیا. ڈکٹیٹر وہ جرنلز تھے, ان کے خلاف صرف بات نہیں کیا, باقاعدہ جدوجہد کیا. باقی ان پارٹیوں میں سے کسی نے نہیں کیا. اب جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہے, تو یہ اب جو ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اینٹ سے اینٹ تو بج رہی ہے. کچھ لوگ جو کسی کو لاڈلا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, زرداری صاحب نے اس کانسیپٹ میں کی ہے. تو اب سلسلہ جب یہ آ گیا ہے کہ آؤ بیٹھے, عمران خان کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے پولیٹیشن سے؟ ہمارے جو فوجی جوان, ہمارے جو فوجی افسران بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, فلیگ میٹنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس میں اپنے دشمن جس کے ساتھ بندوق کھڑے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی مختلف معاملات پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو اپنی ساتھی پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ کی سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کسی اور ادارے کے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جوڈیشری کو پارلیمنٹ کے ایشوز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیکل معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس طرح سے اگر باقی ادارے ہیں, ان کو بھی اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے, جو ڈومین کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے. اور ہمارے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے بھی ہے, وہ بھی یہ طے کر لیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کی پولیٹکس کرتے ہیں. ہم لاڈلے پن کا وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا, اب پاکستان کے قانون کے تابع رہ کر کریں. اگر ملک کی خدمت کرنی ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. صرف تحریک انصاف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, انصاف ہوتے ہوئے نظر آئے تو کام آگے چل سکتا ہے. جو پی ٹی آئی نے جگہ جگہ پہ دھجیاں اڑائی ہیں, کیا جو نیب کا چل رہا ہے, ایک ویڈیو چلا کے اس کو بلیک میل کر کے آپ نے کیسز بنائے. ہماری لیڈرشپ کے خلاف تو بہت سارے کیسز بنے, وہ تو ہمیشہ ہم نے کیسز کا بھی سامنا کیا ہے, اور پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگایا ہے. اب عمران خان کو کیا ہوا ہے؟ فوری طور پہ وہ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. یہ کسی نے بھی ٹویٹ کیا, کیوں کہتے ہیں سیدھی بات کریں نا گل صاحب کی. سینیٹر گیان چند صاحب, شوکت بسرا صاحب, رانا احسان افضل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.